फरमाते हुजूर अलैहि सलाम का इरशाद, और ये लिख कर कि आका ने फरमाया था अम्मार तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा। अब आगे यहां भी डंडी मारने की इजाजत नहीं कि कौन बागी था, किसने कत्ल किया, किसने नहीं। कोई कह सकता है जी मालूम नहीं। मैं कहा नहीं, इतने बुद्धू नहीं हैं कि मालूम नहीं। साहिब फतुल कदीर लिखते हैं वक़द क़तलहु असहाब मुआवियता युसर्रिहु बिअन्नहु बुग़ातुन, और वाज़ेह तौर पर हजरत अमीर मुआविया के लश्कर ने उनको कत्ल किया था। यह तस्रीह करता है इस अमर की कि यह तबका बागियों का तबका था। उसके बाद दूसरी मिसाल देते हैं इमाम इब्नुल हुमाम फतुल कदीर में, पहली हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की। दूसरी व अम्मल हज्जाज फ़हालु मारूफ़ुन, उसका जालिम जाबिर और जायर होना मारूफ है। दूसरी उसकी मिसाल देते हैं कि उसके जमाने में भी ताबईन में से उसने जिसको जज मुकर्रर किया, जो अहल थे उन्होंने मनसब ले लिया। ये फिकी मसला बयान कर रहे हैं, तफरीर कि जज होना अगर मुकर्रर कर दे सुल्तान जायर तो लोगों को इंसाफ की फरामी का मामला इनकार न करे, वो जायज है। तीसरी दलील यजीद की देते हैं कि उसके दौर में भी यजीद मलऊन था, बदबख्त था, जहन्नुमी था, बेईमान था, लानती था, और मैं तो उसको काफिर कहता हूं, मेरा फतवा कुफ्र का है। लईन था, और कहते हैं मगर ऐसे जायर के जमाने में भी जिन ताबईन को जज और काजी मुकर्रर किया, लोगों को इंसाफ की फराहमी की खातिर उन्होंने भी कबूल किया मनसब। अब आप देखें क्या मिसालें दी हैं, ये मिसालें मैं नहीं दे रहा हूं। फिर चौथी मिसाल दी है साहिब फतुल कदीर ने, वो कहा है कि इसकी मिसाल यूं भी है जैसे बिलाद मगरिब में गैर मुस्लिमों का कब्जा है मुसलमान जमीनों पर, मुस्लिम ममालिक पर गैर मुस्लिमों का कब्जा है बिलादुल मगरिब में, मगरिब का जो मोरक्को वगैरह के बिलाद में, और बिलाद हबशा में, मगर वहां मुसलमान है ही कोई नहीं सुल्तान, लेकिन लोगों के मसाइल हल करने और इंसाफ की फराहमी के लिए लोग मिलकर खुद ही अपना किसी को वाली और गवर्नर मुकर्रर कर लेते हैं, खुद ही अपना जज मुकर्रर कर लेते हैं, खुद भी जुमा और ईद की नमाज के लिए इमाम मुकर्रर कर लेते हैं। यह तकर्रुरी भी जायज है। वो कहते हैं जिस तरह ये तकर्रुरियां लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए जायज हैं, इस तरह ऐसी तकर्रुरी उनके दौर में भी जायज है। मेरा ख्याल है कोई 2 साल का बच्चा होगा तो शायद उसको समझना आए, शायद 3 से 4 साल से ऊपर की उम्र का बच्चा भी नहीं रहेगा जिसको समझना आए। अब यही किताब अल हिदाया, इसकी एक और शरह है अल बिनाया, इमाम आइनी की, इमाम बदरुद्दीन अल आइनी, उनकी शरह अल बिनाया अल हिदाया। अब उसकी इबारत ले लें, वो भी यही कहते हैं का वल हक़्क़ु कान बियद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी नौबतिही, उस टर्म में, उस बारी में हक मौला अली के तरफ था। यह बयान करके आगे जुमला सुन लें, अल इनाया, मैं बड़ा अहम जुमला बता रहा हूं शरुल हिदाया पर। फिक़ा हनफी की मुसल्लम किताब, ये इमाम ऐनी शारे बुखारी भी हैं, उम्दतुल कारी के मुसन्निफ, और ये शारे हिदाया भी हैं अल बिनाया। वो लिखते हैं व इंद अहले सुन्नह, अहले सुन्नत का अकीदा बयान करते हैं। व इंद अहले सुन्नह मुआविया तो रज़ियल्लाहु अन्हु काना बागियन फी नौबत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि मौला अली मुर्तजा के दौर खिलाफत में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके लिए ये लफ्ज बगावत का इस्तेमाल किया। इबारतें पढ़े हुए और ये किताबें पढ़े हुए और कुछ नहीं तो 40-45 बरस गुजर गए। 1970 से पहले कितना जमाना हो गया? 48 साल हो गए जी, 48-50 साल गुजर गए, क्योंकि 70 साल 2 साल पहले पढ़ी थी। मुझे तो ये किताबें, ये इबारतें पढ़े 50 साल गुजर गए थे, मैंने कभी बयान नहीं की। मगर अब मैंने देखा कि उम्मत में फितना पैदा हो रहा है, लोगों के अकीदे और अहले बैत अतार के साथ निस्बत, मोहब्बत और मवद्दत, उसे मुतजलजल किया जा रहा है। मेरा फर्ज था, मैंने जवाबदेह होना है अपने मौला अल्लाह की बारगाह में, कि मैं वो पर्दे उठाऊं गफलत के, नादानी के, और लोगों को हक दिखाऊं। हुजूर पाक के नाखन साहब ने बतौर तबर्रुक लिए। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
انہوں نے رسول اللہ کے ناخن مبارک اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حضور کے ناخن مبارک ہیں، یہ میرے کفن میں میرے سینے پہ رکھ دینا. شان صحابہ. پتر حضرت معاویہ کا نام یاد ہے، حضرت معاویہ کا عقیدہ بھول گئے ہو؟ حضرت معاویہ کا تو عقیدہ تھا حضور کے ناخن بھی تبرک ہے، اس پہ عمل کرو. صرف صحابہ کوئی نہ مانو، صحابہ کی بھی مانو. توجہ ہے نا؟ صحابہ کوئی نہ مانو، صحابہ کی بھی مانو. یہی حضرت معاویہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک جو حضور نے ایک صحابی کو دی تھی نعت پڑھنے کے وقت، ان کے بیٹے کے پاس تھی. حضرت معاویہ لمبا سفر شام سے سفر کر کے مدینے آئے. مجھے نہیں دے دیتے ہو؟ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ، مجھے دے دو. کوئی نہیں ہے سرکار، تشریف لے جائیں. حضرت معاویہ نے کہا یار گل سن، میں شام تو آیا صرف حضور دی چادر واسطے، کچھ تے خیال کر. لوگوں نے بھی کہا یار دیکھو بھائی وہ آئے اتنے دور سے، دے دو. نہیں میں نہیں دیتا. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ جی 5000 درہم دیواں گا. 5000 درہم. چادر اس وقت نارملی آ رہی ہے 1 درہم کی آ جاتی تھی. کتنی؟ انہاں کہا 10,000، انہاں کہا 20,000. انہاں کہا نہیں. پھر انہوں نے پتہ ہے کہ انہاں کہا 20,000 ہی. تو جب انہوں نے عاجزی کی، انہوں نے ان سے منت سماجت کی. انہوں نے کہا چلو اتنے دور سے آپ آئیں، حاکم وقت بھی ہیں آپ کو، میں آپ کی عزت کرتا ہوں. حضرت معاویہ جدوں گئے اے تو انہوں نہیں سناون گے، اے نہیں سناون گے. حضرت معاویہ جدوں گئے تو انہیں جلوس کڑے اس چادر دی خوشی وچ. اے پتر اے دسنا تنوں موت پیندی ہے. حضرت معاویہ کو پوچھو نا سرکار چادر آئی حضور دی، تو نہ پورا استقبال ہویا جناب شام وچ. چادر آئی حضور دی. تے جدوں پھر گئے انہاں کہا جدوں میں مراں نا تے اے جڑی حضور دی چادر ہے اے ماں کفن دے ہو جنیو. تے اسے چادرہ وچ میرے کے پائے حضور دے ناخن پائے. پتہ چلا سرکار کے جسم اطہر کا حکم. اس کو بھی اہل سنت والجماعت کا وہ مسلک جو 1400 سال کے عرصے طویل پر محیط ہے، اس مسلک کو اپنائیے، اس لیے کہ اس میں سب کا احترام ہے. جو جس کا مقام ہے اس کے مطابق اس کا احترام ہے. حضرات، اس میں خاص طور پر جہاں صحابہ کرام کے گستاخ موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور دیگر صحابہ، اور بالخصوص صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بکواس کرنے والے لوگ موجود ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھاؤ. ہماری ماں ہے سیدہ عائشہ، اور صحابہ کرام رسول اللہ کے گرد جمع ستارے ہیں. ہم سب کے غلام ہیں، مقام اپنا اپنا ہے، لیکن احترام ان کا بھی ہے، ہم نے کرنا ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ میرے صحابی ہیں، میرے پاس بیٹھنے والے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے بڑا مسئلہ ہے لمبا. میں نے کہا تو دس اے پنجابی ذرا انہاں کوئی عیب ہو گیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کول ساری عمر نہ کیوں بٹھائی رکھے؟ بولو، سوچو. آپ کس چیز کا ڈر ہے؟ اور جس کی اولاد حسین ہے جی،
حسین جس نے تلوار کن کے میدان چ نکلیا اس ویلے میر انیس آنا ہے مرزا دبیر کہ جبریل لرزتا ہے سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل اپنے پر سمیٹ کے دے کہ کون نکل آیا باہر، یہ اس دا نانا، یہ ڈرتے ہیں کسی سے؟ سوال ہی نہیں۔ یہ آپ دیکھیں، آپ کا دعویٰ ہے آپ کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا، تو کملی والا ڈرتا تھا ان سے؟ تو آپ کے بیٹھنے والے ان کی عزت کریں۔ دوسرے اہل بیت، اہل بیت حضور کے گھر کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، اور علی المرتضیٰ کے بھی مخالفین آج موجود ہیں، نئے نئے پمفلٹ چھپ کر آ رہے ہیں، حسین کے خلاف آ رہے ہیں، حسن کے خلاف آ رہے ہیں کہ انہوں نے حصول مملکت کے لیے، سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قتال کیا تھا، یزید نے ان کو مار ڈالا، بغاوت کی تھی حسین نے، یہ رسول اللہ کے نواسے کے لیے یہ پمفلٹ چھپ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیا ہماری غیرت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ آپ بتائیں کہ کیا آپ کی اور میری غیرت یہ برداشت گوارا کر سکتی ہے کہ حسین کے ساتھ جس نے اعلائے کلمہ حق کے لیے اپنے بچے تک ذبح کرا دیے؟ یہ تفصیل کا وقت نہیں، میں کسی مقام پر یہ بیان کروں گا، مختلف چیزیں میری کیسٹوں میں موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے والا آدمی، اس کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ ہوس ہے، ہوس تو تمہیں ہے، حسین کو کیوں ہوس ہے؟ حسین کو کس چیز کی ہوس ہے؟ حسین کے نانا محمد مصطفیٰ ہے، اس سے بڑا شرف کیا ہے حسین کے لیے؟ اس سے بڑھ کر ایک دفعہ مجھے یاد آ گئی بات، دونوں بھائی حسن حسین گئے دمشق، سنو گل، دمشق گئے تے جناب امیر معاویہ نے 2 لاکھ روپیہ نذرانہ پیش کیتا، 2 لاکھ روپیہ اس وقت، دو پراواں دی خدمت، 2 لاکھ امام حسن دیتا تے 2 لاکھ امام حسین آ پیش کیتا، تے ذرا طبیعت بادشاہی نے تے دے کے نا تے آخر لگے حسن اتنے پیسے تو میں کدے کسی نے نہیں دیتے، کہ میں سن لگے گل صاحب ہو نا یار، میں کیوں گل پہ کرنا، آخر لگے حسن اتنے جتنے آج 2 لاکھ روپیہ تساں دونوں بھراواں دیتا ہے نا، اتنے میں پیسے کدے کسی نے نہیں دیتے۔ جی حسن نے اتنے پیسے میں کدے نہیں دیتے کسی نے جتنے تساں دونوں بھراواں 2 امام حسن تک چپ کر گئے، پر حسین پیڑ نہ بندایا، میدان نہ بول دیا، حسین چپ نہیں رہا، نہ میدان کربلا وچ، نہ پتر اگے چپ رہا تے نہ پیو اگے چپ رہا۔ میں کہ آخیا کہ کربلا وچ یزید اگے چپ نہیں رہا تے دمشق کے امیر معاویہ دے سامنے بھی بولیا، کیوں جرت ہوئے تے ہوئے، ڈرنا کس کو؟ ڈر اللہ دا ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ امام حسن بڑا بھرا تو چپ کر رہا نا، تے حسین آخیا امیر معاویہ گل وے کہ پیسے دے کے یا گننے پہ ہو، جو 2 لاکھ روپیہ میں دیتا ہے کی کیا؟ تو یہ دس ساڑھے جہاں تیرے کو آج تک کوئی آیا بھی ہے کہ جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہوئے، ماں جس کی فاطمہ الزہرا ہوئے، باپ علی
تسا نہ کیوں نہ دیو اے او بارگاہ میں ساری کائنات تھے پیش کر دی آ رہی ہے. اور میں دس دے من ایک گل میں بول رہے ہیں کہ جس نے امیر معاویہ نو بیعت اور اپنی خلافت دیتی امارت خلافت دا دور ختم ہویا ایک بڑے لوگ کوئی گلا کر دیں کوئی کہندے جناب انہاں دی توہین کوئی کیوں کرے اسی توہین نہیں کردے ہیں کہ امیر معاویہ دے ہاتھ میں بیعت کیتی حسین نے دونوں بھراواں نے تو اس نے کہا کہ معاویہ کون کہ جڑے حسن تے حسین دے پیر ہیں یہ اس نے کہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہم برداشت کرتے یہ بات ہم برداشت نہیں کریں گے. امیر معاویہ کو بیعت دیتے وقت فرمایا کیا میں کتاب پیش کروں گا کیا فرمایا کہ آتینا بیعتنا لکا کہ اے معاویہ ہم نے آپ کو اپنی بیعت عطا کی یہ لفظ ہے عطا کی ساری دنیا جنہ دے گھر دی غلام ہوئے وہ عطا کر دیں. اس کے باوجود ہم دوسرے مسلک کے لوگوں کا وہ کبھی وہ نہیں کرتے ہم صحابہ کو کے لیے جملہ غلط استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے لیکن جو حسن حسین کا مرتبہ ہے وہ انہی کا ہے وہ ان کی ہوا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. سمجھ آئی؟ میں عرض کر رہا ہوں ایک دو حدیثیں حضور حضرت علی کے لیے فرمایا حب علی سنیے وہ جو علی کے خلاف بولتے ہیں علی کے بیٹوں کے خلاف بولتے ہیں حسن حسین اور کشتگان کربلا کے خلاف بولتے ہیں ان کے بابا کا مقام سنیے. میں تعریف نہیں کر رہا کملی والا تعریف کر رہا ہے جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے اللہ بھی جس کی تعریف کرتا ہے. فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب علی دی محبت گناہاں انج کھا ونی ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھا ونی ہے. علی کی محبت گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہی صحابی ہیں. ان دونوں کا مقام و مرتبہ ہے فضیلتیں ہیں. یہ ارشاد فرمائیں کہ ان دونوں میں فضیلت کس کو حاصل ہے افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں بلکہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان ان تمام کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ تمام کے تمام ان کی تعظیم و تکریم ہمارے لیے ضروری ہے؟ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 254 پر ہے تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا اور ان میں کوئی ادنا نہیں سب جنتی ہیں وہ جہنم کی بھنک یعنی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے. محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی. فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا. یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے. پھر آگے چل کر آپ نے یہ سورہ حدید کی آیت بھی ارشاد فرمائیے کلہم وعد اللہ الحسنہ سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعض جیسے ہم عقیدہ تو یہی رکھتے ہیں نا کہ معصوم تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یا فرشتے معصوم ہیں. آپس کے جو ان کے معاملات ہوئے
مشاجرات صحابہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں اہل سنت کا کیا موقف ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 254 پر ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان انبیاء نہ تھے، فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہوں. ان میں بعض کے لیے لغزشیں ہوئیں، مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے. اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں جہاں صحابہ کی 2 قسمیں فرمائیں، مومنین قبل فتح مکہ اور بعد فتح مکہ، اور ان کو ان پر تفضیل دی اور فرما دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، یعنی سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. ایک نازک سا سوال یہ ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مشہور جنگ ہوئی، تو اب وہ کسی بنیاد پر ہوئی. یہ ارشاد فرمائے کہ اہل سنت کو اس حوالے سے کیا موقف رکھنا چاہیے کہ اس میں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پر تھے؟ اس میں یہ کہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس معاملے میں حق پر تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا تھی. یہی ہم اہل سنت کا موقف ہے. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حق پر تھے اور یقیناً وہ حق پر تھے، اور یہی ہمارا موقف ہے. اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کے اندر اجتہادی خطا ہوئی. تو اب پچھلے دنوں آپ نے یوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا، ہم تو یوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس دن کو منایا، جلوس بھی نکالا. تو اس میں آپ نے ایک نعرہ لگایا، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ. تو یہ جب ہم اپنا موقف بیان کر رہے ہیں اور یہی ہمارا موقف ہے، امام اہل سنت کی آپ تعلیمات بیان کرتے ہیں اور یہی آپ ہمیشہ ہمیں بھی سکھاتے آئے ہیں کہ ہم ہی رضوی، امام اہل سنت نے جس چیز کو بیان کیا اسی پر ہم چلتے ہیں، بار شریعت ہی کے اندر جو عقائد و نظریات ہیں اسی پر ہم چلتے ہیں. تو جب ہمارا موقف ہی ہے کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر اجتہادی خطا ہوئی ہے، تو پھر اس نعرے کا کیا مطلب کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ؟ گناہ معصیت اللہ کی نافرمانی ہے. تو میں نے ان مانو کر کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب کے سب صحابہ کرام علیہم الرضوان عادل ہیں. اگر ان میں سے کسی سے خطائے معصیت سرزد ہو بھی گئی تو وہ اس پر برقرار نہ رہے بلکہ رجوع فرما لیا. اس حوالے سے میں نے ان کو بے خطا اور بے گناہ کا، اور اجتہادی خطا یہ معصیت نہیں کہلاتی بلکہ اجتہادی خطا پر تو ایک اجر ہے، جو کہ حدیثوں میں علماء سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اجتہادی خطا اگر مجتہد کرے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو میری مراد یہاں بے خطا بے گناہ سے رب کی معصیت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوانے کے لیے ابن عباس کو بھیجا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا معاویہ کو بلاؤ، تو میں نے اس سے کچھ لکھوانا ہے. کاتب تو تھے، وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو سفیان نے سفارش کی تھی کہ مسلمان اسلام لانے کے باوجود ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں، تو اس کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے. تو اس طرح انہوں نے رکھ لیا. کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وہی کہیں، کاتب وہی کہیں اور ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تو کاتب جب رکھوا لیا تو مسلم شریف میں ابن عباس کو بھیجا. وہ کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ. دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں. 3 بار ایسے ہی ہوا. چوتھی بار آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی، مسلم شریف میں اوپر ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، بعض اوقات میری زبان سے کسی کے لیے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، اگر میں بدعا کسی کو دے دوں تو اسے دعا بنا دینا. تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی تھی، بیسیکلی ہے بدعا تھی لیکن دعا بن کے لگی. ہم کہتے ہیں وہ حدیث آپ ذرا غور سے پڑھیں. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں اگر
کسی کے بارے میں ایسی بات کر دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو، ورنہ تو حضور کی ساری دی ہوئی بدوائیں دعائیں بن جائیں گی، پھر تو حضور کو بدوا دینی ہی نہیں چاہیے. پکی والا جواب ہے، اگر وہ اہل نہ ہو تو اسے دعا بنا دے، اور اگر اہل ہوگا تو بدعا لگے گی. تو ہم محدثین سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا تھا. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ دعا بن گئی تھی تو ہم پھر بتاتے ہیں دعا کیسے بنتی ہے. اگر یہ دعا ہے نا تو صحیح بخاری میں موجود ہے، انس بن مالک کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ تیری اولاد کثرت سے ہو، میں 100 سے زیادہ اپنی اولاد میں سے لوگ دفن کر چکا ہوں، 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے آلموسٹ. تو یہ دعا نظر آ گئی نا کثرت اولاد کی. تو اتنی کثرت سے ہوئی کہ 100 زیادہ دفنائے ہیں، تو اور بچے کتنے ہوں گے، جبکہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی اس وقت، اور ایک سے زیادہ لوگ شادیاں عرب کے کلچر میں کرتے تھے. تو دعا نظر آئی نا. اب یہاں پہ اس دعا کی اگر یہ دعا بنی ہے نا، پھر یہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمے لگاتے تھے تو ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. یہی ہونی چاہیے نا. یہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اس کا الٹ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا بھی کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے. یہی ہونا چاہیے نا. یہ دعا تو پھر اس سے بنے گی، ریورس بنتی ہے نا. کسی کا کھانے کے باوجود پیٹ نہ بھرنا ہے تو بدعا ہی ہوگی نا. وہ ریورس ہوتا ہے اس کا. دعا بن گئی تو پھر تو یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا سا کھاتے تھے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. تو جناب آپ کتاب الاوائل کھول لیں، امام ابن ابی عاصم کی کتاب. یہ پہلے 300 سال میں مسلمانوں کے بڑے محدثین میں سے، اہل سنت کے ائمہ میں سے، انہوں نے باقاعدہ وہ ساری روایتیں جمع کی ہیں کہ کتاب الاوائل کہ جو جو کام پہلی دفعہ ہوئے اس میں انہوں نے یہ بات بھی نقل کی کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بھر چکا تھا چربی کی وجہ سے. اور یہ روایت المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے. تو پریکٹیکلی ان کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا، وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے. کھڑے ہو کے خطبہ دینا سنت ہے جمعہ، ان کو بیٹھ کے ممبر پہ خطبہ دینا پڑتا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعا اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے؟ اور پھر یہی حدیث دلائل النبوہ میں ہے، امام بیہقی کی کتاب میں. امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے 3500 احادیث پہ مشتمل، دلائل النبوہ. اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کی غیبی خبریں نقل کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کوئی پریڈکشن کی اور وہ اسی طریقے سے منوان پوری ہوئی. اس میں وہ لے کر آئے ہیں اس روایت کو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا. 3 دفعہ نہیں آئے تو 4تھی دفعہ یہ الفاظ نکلے. اور آگے راوی کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دی ہوئی بد دعا، یا آپ اسے دعا کہہ لیں یا دعائے ضرر کہہ لیں، پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھرا. یہ الفاظ ہیں دلائل النبوہ میں. تو محدثین تو اسے ادھر موجود ہے کانا یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے. یہ روایت کانا یکتب الوحی مسلم میں نہیں ہے، دلائل النبوہ میں، اور وہاں سے بھی آدھی پیش کرتے ہیں کیونکہ آگے تو یہ الفاظ لکھے ہیں. تو میں نے تو کربلا والے ریسرچ پیپر میں ساری روایتیں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ بیان کریں پھر پوری روایت آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا. تو وہ اسی طریقے سے اسے پھر ہم پوچھتے ہیں دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے یہ حدیث؟ کوئی خبر اس میں سے نکلتی ہے نا. تو یہی خبر نکلی اور کیا نکلی ہے. تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، جو بات جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کریں. خام خواہ اس طرح سے آپ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر رزلٹ کوئی نہیں نکلنا، سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا، اپنی کتابوں سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا. اور آپ اس طرح کی یعنی سوالات کر کے کہ جی وہ نبی علیہ السلام کو آپ ایک بندے کو بچانے کے لیے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو گجرات میں بریلویوں کے بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں انہوں نے پوری کوشش کی نا ان کی اس طرح کی حدیثیں، وہ تو اس چیز کے ماسٹر ہیں. جال حق میں آپ دیکھ لیں انہوں نے عقیدوں میں کس طریقے سے کان لا کے یہاں سے یہاں تک پکڑے ہوئے ہیں. وہ قرآن میں آیا نا کہ
قرآن کے ساتھ کی کوئی کتاب لے آؤ اور جتنے بھی جن و انس میں تمہارے مددگار ہیں انہیں بلا لو. کافروں کو اللہ نے چیلنج دیا سورۃ البقرہ میں. اس سے انہوں نے باپوں سے مدد مانگنا ثابت کی ہوئی ہے کہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ مدد مانگو. یہ اس بندے کا انٹلیکچوئل لیول تھا. تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی بندے کی کمپیٹنسی ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باتوں کا دفاع کرتا. اس نے اس کتاب میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں تک لکھا کہ ہو سکتا ہے ابن عباس نے جا کے حضرت معاویہ کو بتایا ہی نہ ہو کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں. وہ خود ہی کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے واپس آ گئے. تو میں اس سے کہنا اللہ سے بندے وہ تہاڈا منڈا نہیں سی ہے, حضرت عباس دا منڈا سی تے حضور دا کزن سی, فقیہ صحابی. بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے قریب بٹھایا کرتے تھے حضرت عمر ان کو. باقی صحابہ کہتے تھے ہمارے بھی بچے ہیں. ان کا تہاڈے بچے تھے, پھر اے بچے بڑا فرق ہے. حضور کی وفات کے وقت صرف 13 سال عمر تھی, لیکن بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے طفل مکتب تھے. ظاہر ہے دعا تھی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی قرآن کے علم کے بارے میں ان کے لیے دعا ہے. تو اس نے کہہ دیا ابن عباس نے, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ بغیر تحقیق کے ہی ابن عباس کی بات پہ اعتبار کر کے تو معاویہ کے بارے میں یہ بات کر دی. یہ تو بات رسول اللہ کے تک چلی جائے گی. تو انہوں نے ایک بندے کو بچانے کے پیچھے یہ کرنا شروع کر دیا. ہمیں کوئی شوق نہیں یقین کریں یہ باتیں کرنے کا, لیکن چونکہ ہماری پوری ڈاکٹرن ختم ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ ہم تو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں. اب یہ تو نہیں قرآن و سنت میں ہم نے وہی حجت ماننا ہے جو کسی ایک فرقے کو سپورٹ کر رہا ہے. سب کچھ ٹوٹیلٹی میں دین کو لے کے چلنا. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. میں کہا اقبال کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں. مسلمان مشکل وقت تو آیا ہی نہیں مسلمانوں, مشکل وقت تو آیا شام والوں پر. وہ بلال صاحب کیا کہتے, 20 لاکھ شامی شہید ہو گئے, 20 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے وہاں, 20 لاکھ, اور ملین کے حساب سے لوگ وہاں یتیم ہو گئے. وہ کہتے ہیں بعض علاقوں میں تو گیا تو وہاں یتیم ہی یتیم تھے, صرف عورتیں اور بچے تھے, صرف مرد ایک بھی نہیں تھا. تو کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم حضور کے دین سے غداری کر کے بچ جائیں گے؟ یہ ایسے نہیں ہوگا. حضور سے بھی وفا کرو اور حضور کے دین کے ساتھ بھی وفا کرو. مسجدیں ویران ہیں. آج شامیوں سے جا کر پوچھو, ان کو تو نماز پڑھنے کا وہ پتہ نہیں, بھائی کھڑے ہیں تو بم ابھی گر جائیں گے. مسجدیں ویران ہیں, لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, نماز تراویح کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ ہمارے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. آسمان کے نیچے جاگ لو جتنا جاگنا ہے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے نیچے. کوئی وہاں نہ بوئے نہ باریاں. جیل کی جو وہ کوٹڑی ہے نا, وہ بھی ایک قبر ہے. ہاں, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ زندوں کے لیے قبر ہے, اور حقیقت میں بھی وہ قبر ہے. ہسن دے کے رون لے تینوں دتا کس دلاسا ہو, عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی قبر سٹ گتے سن, لیکن جس ویلے ہونی اتنی جگہ, اتنے پاسا پرتن دی جگہ بھی نہیں ہونی. اتنے پھر کی بننا ہے؟ آنا اتنے رسول اللہ نے, آنا اتنے حضور نے. اس دن جے رسول اللہ نے فرما دیتا کہ اے تو بڑا بے وفا نکلیا, اے میرا کلمہ پڑھ کے بہ کے تے میری ناموس دے خلاف بہ کے پارٹی دے دھڑے کٹدا سی. یہ دی پارٹی چونکہ میری ختم نبوت دے خلاف سی تے پارٹی دے دھڑے کٹدا سی. اتنے تو نہ پارٹی آنے کوئی نہیں آنا, آنا اتنے رسول اللہ نے, آنا اتنے حضور نے. تے سوال بھی حضور دے بارے ہی ہونا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. دس بھائی انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سی, اتنے کی کہے گا مینوں کلمہ پڑھنا نہیں سی آندا, لیکن ناموس رسالت دا میں بھی غدار سی. کلمہ مینوں نہیں سی پڑھنا آندا, نماز تراویح میں کدی نہیں سی زندگی پڑھی, 5 نمازاں میں کدی با جماعت نہیں پڑھیاں زندگی. میں زندگی پورا قرآن ایک دفعہ نہیں پڑھ سکیا, میں پورے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکیا, میں حدیث پاک بھی حدیثاں بھی کدی نہیں سنیاں زندگی. میں نے جنازہ بھی دا لائی رکھیا, میں نے دعائے جنازہ بھی نہیں سی آندی. یہ ساریاں گلاں اپنی جگہ. یہ تو اتنے نہیں نہ ہونا بھائی تو نماز جنازہ کتنے پڑھیں, کوٹھیاں کتنیاں بنا کے آیا, کاراں کتنیاں بنا کے آیا, پتراں دے ویاہ کر کے آیا کہ نہیں, دھیاں نو ویایا ہی کہ نہیں, اور کوئی زمین شمین خریدی. یہ تو سوال ہی نہیں ہونا, یہ تو بعد دے سوال ہیں. سوال اتنا ہے اینا نال کے کیتے,
یہ بھی غداری کر بیٹھے ہو تو دسو بچے گا کی تھوڑا جی حضور نال بھی غداری کر بیٹھے. میں پھر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فرمانے رو رو کے دریا بہا دیے. حضور انہاں واسطے روئے اتنا کہ دریا بہا دیتے, انہاں واسطے حضور اتنا روندے رہے کہ جڑے اج بے وفائی دے اس حد تک چلے گئے. ایک طرف حضور دی ذات ہوئے, ایک طرف یہ پارٹی ہوئے نا دی, یہ کہنے نہیں جی ساڑی پارٹی چونکہ ادھر ہے لہذا اسی لبیک والے کے خلاف ہیں, اور انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ لبیک والے دے مشن کے وے کہڑے مقصد واسطے کھڑے ہو. اسی ایس حالت جیویں لگے پھرے ہوتے جیلوں میں جناب, تے کدی سان چک کے ادھر لے جان, کدی ادھر لے جان, کدی کوٹاں وچ لے آن, کدی کنج لے آن. اس دے باوجود اسی اتنے بیٹھے رہے تو تساں کی سمجھدے ہو ایویں بیٹھے رہے اسی لوگ, پھر بہ کے تسی گھراں تبصرے کر رہے ہو ساڈے بارے. تساں دتا کہ وے دین نو, اٹھ کے مینوں کوئی کہے میں دین نو پتر دیتے یا میں ہتھکڑی لوائی تھی, تسی گھروں نہ نسے ہوندے تو جناب وہ گستاخ عورت ایویں انج کوڈی مار کے نکل جانی سی انہیں. یہ تو قیامت نو فیصلے ہونے نو حضور دے سامنے. میں تو سچی بات کر رہا, حضور نے ایک کو گل تے بلا لینا ہے, 22 کروڑ نو بلاؤ, انہاں نو 22 کروڑ, انہاں 22 کروڑ نو بلا. صحابہ جنہاں دے عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ, حضرت عمر بن عبدالعزیز اہل سنت دے نزدیک 5واں خلیفہ راشدن, ہاں جی ثانی عمرن. آپ دے دور شیر تے بکریاں ایک جگہ پانی پیتا, اور آپ دے دور چمٹی بھی نہیں مری بلا وجہ. ہاں جی بہت جانور کسی دا چمٹی بلا وجہ کسی نہیں ماری. اتنا عدل تے انصاف سی آپ دے دور. اس دے باوجود اتنی شانہ دے مالک عمر بن عبدالعزیز. تے عبداللہ بن مبارک کو نے پوچھا جی عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ, تے آپ نے فرمایا حضور دی حمایت وچ امیر معاویہ نے جڑا گھوڑا دوڑایا نا, اس دے نک وچ جڑی مٹی وڑی نا, عمر بن عبدالعزیز تو دا مقابلہ بھی نہیں کرتا. آج لوگ پتہ نہیں کس پر ناز کرتے ہیں, کیڑی مسلمانی پر ناز کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کی میں بات کر رہا ہوں. امیر معاویہ جڑا حضور دی حمایت وچ گھوڑا دوڑایا, او دے نک وچ جڑی مٹی وڑی, امیر معاویہ دی نک وچ نہیں, آپ دے گھوڑے دے نک وچ جڑی مٹی وڑی, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں, سیدنا صدیق اکبر, حضرت عمر, عثمان غنی, مولا علی, تے 5ویں انہاں نوں اہل سنت اسی شمار کر. اس اتنی شانہ دے مالک. میں گل جڑی کرن لگا, صحابہ دے گھوڑیاں دی والعادیات دبہن قرآن نے بیان کیتا, والعادیات دبہن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. یہ ساری ان کے گھوڑوں کی رب نے شان بیان کی ہے. جنہ دے گھوڑے دی یہ شان ہے, صحابی دی کی شان ہونی. کتنے صحابہ کٹے جی میدان احد وچ حضور دے سامنے کھڑ کے, 30 صحابہ حضور دے سامنے کھڑ کے حضور دا دفاع کردیاں کٹے, 30 صحابہ انج کر کے, 30 صحابہ جنہ دے گھوڑے دی نک دی مٹی عمر بن عبدالعزیز مقابلہ او انج کٹ کے کٹے سارے حضور دے سامنے. تے سارے دا نعرہ ایک ہی سی, وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا. حضور پر حملہ کرتے ہو, ہمارے یہ چہرے اور ہمارے جسم جو کٹنے کے لیے موجود ہے ہمیں مارو. تو صحابہ 30 کٹ گئے جنہ دے گھوڑے دے نک مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز مقابلہ نہیں کر سکتے. تے تہاڈی میری جان اتنی قیمتی بن گئی کہ اساں حضور دی عزت دی خاطر گل کدی نہیں کیتی. جڑا کر رہے ہو کہتے چپ کرو, چپ کرو, چھڈو, تسی کہڑے پاسے لگ پے ہو بھائی, تو کہڑے پاسے لگے. ہاں تو دس دنیا جڑی زمین آسمان بھی کھڑیا ہے حضور دی وجہ تو کھڑیا. اے جیڑی امت دے کرتوت ہیں نا, کدوں دے بندر تے خنزیر بن چکے ہوندے. ہاں بندر بھی بن چکے ہوندے, خنزیر پہلیاں کیوں جی انہیں ایک ہفتے والے دن نافرمانی, ایک ہفتے دی نافرمانی کیتی سی, وہ مچھلیاں نہیں پکڑی, انہیں پکڑیاں تے اللہ نے فرمایا اسی بندر بھی بنا دیتے تے خنزیر بھی. 3 گروہ بن گئے سن جڑا قرآن نے بیان کیتا, وَسَأَلُوا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. 3 گروہ بن گئے سن مچھلیاں دے بارے. ایک تے او سن جڑے مچھلیاں پکڑتے سن نافرمان, ایک او سن جڑے انہاں نوں روکدے سن کہ بندے نے پتر بنو ہوئے کیوں نافرمانیاں کردے ہو. تیسرا گروہ سی صوفیاں والا, تسبیحاں چھکن والے, جڑے ہن بھی کہندے آج ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں, ان سے بھی کوئی تعلق. آج جڑے لوگ کہنے ہم ان سے بھی نہیں ہیں, ان سے بھی نہیں ہیں. 3 گروہ بن گئے قرآن نے بیان کیتے. جڑے تے نافرمان سن وہ بندر بنے, تے جڑے چپ بیٹھے رہے وہ خنزیر بن گئے. انہاں دے اندر غیرت کوئی نہیں سی نبی دے بارے. تو سکی سمجھتے ہو کدوں دا سارے فیصلے ہو چکے ہوندے. صرف ایک ہی بات ہے, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ خیمہ کھڑا ہے یہ صرف حضور کی وجہ سے کھڑا ہے. کیڑا کرتوت ہے جڑا حضور دی امت نہیں کر رہی. اس واسطے اپنے آپ نو بدلو. ہن بھی ہسپتال جاؤ تو کسی نو ایتھوں ٹوٹیاں لگیاں ہونیاں, کسی دے دل چیرے جا رہے ہونے, کسی دی پینڈس ہو رہی ہونی, کسی دے جناب شوگر آئی ہوئی ہونی, سارے ہسپتال بھرے پین. مر تے انج بھی جانا ہے, تے جڑا حضور دے نام تے مرے گا یا حضور واسطے مرے گا, او دا کی شان ہونی دنیا آخرت.
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اجمالی تعارف پیش کیا وہ ابتدا میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاسماء واللغات، اس کے اندر جو پہلی جلد ہے اس میں آپ نے اس چیز کو بیان کیا، کہتے ہیں کہ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ إِنَّهُ أَسْلَمَ يَوْمَ الْحُدَیبیہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ہی حدیبیہ والے دن ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ شریف فتح کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنے ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا۔ وَشَاهِدَ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنینا، اور پھر جان اور مال کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حنین کی جنگ میں بھی شریک ہوئے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم بھی عطا فرمائے۔ وَكَانَ أَحَدَ الْكُتَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے ایک تھے۔ یعنی یہ مختصر ایک اللہ کی طرف سے ان پر اعتماد، وہ آگے میں حدیث بیان کروں گا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر اعتماد کہ انہوں نے اپنا سیکرٹری مقرر کر لیا، مختلف معاہدے آیات ان کا لکھوانا، اور ساتھ اس کے خلفائے راشدین کو دیکھیں۔ لما بعث ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الجیوش الی الشام سار معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مع اخیہ یزید، کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جب وہ امیر المومنین تھے لشکر شام کی طرف بھیجے، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی یزید کے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔ ایک تو وہ یزید پلید ہے، یہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ان کو قائد بنایا گیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئے تھے۔ فلما مات یزید استخلفہ علی عملہ بالشام، جب وہ قائد لشکر حضرت یزید جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، جن کو امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائد لشکر بنایا تھا، جب ان کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جگہ اتنا اعتماد تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد لشکر منتخب فرما دیا۔ اور اس کے بعد فَأَقَرَّهُ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکانہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دمشق میں اسی تسلسل میں بحیثیت امیر مقرر رکھا اور برقرار رکھا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی تسلسل کو آگے پیش کیا۔ وروی لہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 حدیث، کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے بہت بڑے راوی ہیں، یعنی صحابہ میں ایک حدیث بھی جو آگے امت تک پہنچائے اس کا بڑا مقام ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 163 حدیثیں امت تک پہنچائی، 100 حدیث و 63 حدیثہ، 163 حدیثیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے پہنچائی ہیں۔ آج امام بخاری جس کی حدیث لکھ لیں، امت کہتی ہے وہ بندہ بالکل اتھینٹک ہے، جس سے بخاری نے حدیث لی تو جس سے صحابہ اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی۔ یہ امام نووی یہ تہذیب الاسماء واللغات کے اندر لکھ رہے ہیں، اور فرمایا ایسے ہی حضرت جریر بن عبداللہ، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت صاحب بن یزید، حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان بھی مانا، ان کی ثقافت بھی مانی،
ان کی پختگی بھی مانی، دیانت بھی مانی، امانت بھی مانی، شان بھی مانی. جو بندہ تھوڑا سا بھی جس کے اندر خرابی آ جائے، بخاری جیسا بندہ حدیث قبول نہیں کرتا، صحابی حدیث کیسے قبول کر جائے گا؟ تو اتنے کثیر صحابہ جنہوں نے شاگردی اختیار کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان سے پڑھا. اور پھر تابعین میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ایک جماعت ہے تابعین کی جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو روایت کیا ہے. اور بخاری مسلم کے لحاظ سے بھی کہ امام بخاری نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں، یعنی لاکھوں حدیثوں میں جو انتخاب کیا، ان میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں موجود ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ بخاری و مسلم دونوں نے اتفاق کیا جن احادیث پر، ان میں سے 4 حدیثیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے سرکار تک پہنچتی ہیں، جو دونوں میں موجود ہیں. اور ایسے ہی صرف بخاری میں ہیں، مسلم میں نہیں، وہ بھی 4 ہیں. اور صرف مسلم میں ہوں، بخاری میں نہ ہوں، وہ 5 ہیں. اس طرح ان کتابوں کے اندر بھی یہ حدیثیں اس طرح روایت کی گئیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جو زندگی کے اندر امارت اور خلافت کے لحاظ سے حصہ ملا، اس میں انہوں نے لکھا: باقی معاویہ تو امیراً 20 سنتاً و خلیفہ 20 سنتاً، 20 سال بحیثیت امیر رہے شام میں، 20 سال بحیثیت خلیفہ رہے شام کے اندر. اور پھر ان پر جس وقت اتحاد ہوا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اتحاد اور اتفاق کیا، اور سرکار کی غیب کی خبر کے مطابق قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت پر بہت بڑا احسان کیا اور ایک بڑے کردار کا اظہار کیا. اس وقت 20 سال تک بلا شرکت غیر امیر المومنین، تمام عالم اسلام کے امیر المومنین 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے تھے.